मिल जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइए। जी, मैं पेंसिल्वेनिया से बोल रही हूँ और मुफ्ती साहब का प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं हमेशा देखती रहती हूँ। अब ये दूसरे उस पे प्रोग्राम में चले गए हैं तो अभी हमें पता चला। मैं तो बड़ी इनकी फैन हूँ। तो अभी मैंने ये पूछना है इनसे कि कुछ तो मैंने अपने बच्चों के बारे में पूछना है। लड़के हैं माशाल्लाह, तो बस अब क्या बताएं आपको यहाँ का माहौल। तो ये बड़े वाले ने पहले ही ऐसे कर ली मैरिज वगैरह, तो अब छोटा जो सबसे है वो भी ऐसे ही कर रहा है, दूसरी लड़कियों के साथ रहते हैं। तो आपको पता, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, 4 साल हो गए हैं उनको भी, बहुत हो गए हैं। तो मैं तो परेशान हूँ, यकीन जाने मैं हर वक्त ऐसे ही रोती रहती हूँ। बस क्या करूँ, अल्लाह से बड़ी दुआएं मांगती हूँ। तो मेरी अपनी भी सेहत कुछ ऐसी ही रहती है। तो प्लीज मुझे मेरी सेहत के बारे में और ये बच्चों के बच्चे जो है मेरे साथ अच्छे रहें, तो ये प्लीज मुझे बता दें। थैंक यू। माशा, सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। ज़ाहिर है आप हमारी फ़ैन हैं, हमारे प्रोग्राम शौक़ से देखती हैं और आपको रहम टीवी भी दरियाफ्त हो गया। अब मैं रहम टीवी पे अपने सारे प्रोग्राम करता हूँ, तो माशाअल्लाह आप यहाँ भी पहुँच गई हैं। अल्लाह आपकी मोहब्बत को कबूल मंजूर फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मज़ामीन से आपको नफ़ा हो। और जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक़ है, उसके लिए सूरत मायदा आयत नंबर 100, सूरत मायदा आयत नंबर 100, ये 141 दफ़ा पढ़ना है। 141 दफ़ा पढ़ के पानी पे, खाने पे, किसी चीज़ पे दम कर लें, या घर के जो मसाले, नमक मिर्च सब के ऊपर फूंक लें। तो जो बच्चे खाते हों तो ये उनको दें, और पानी पे दम करके पानी उनके कपड़ों पे भी छिड़कें। उनको पिला सकते तो उनको पिलाएं भी। जब वो ख़त्म हो जाए पानी तो नया पानी दम कर लें। तो ये सिलसिला शुरू कर दें और दुआ भी करें, इंशाअल्लाह वो नेक आमाल उनके अंदर पैदा हो जाएंगे, उनके दिल पाक हो जाएंगे। अगर आप अपनी सेहत के लिए जो भी चीज़ खाएं पिएं, उस पर या कादिरू 11 दफ़ा फूंक दिया करें, फिर खाना खाया करें, पानी पिया करें। इंशाअल्लाह आपको सेहत और क़ुव्वत भी हो जाएगी और दिल को तक़वीत और तस्कीन भी होगी। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। तो मुफ्ती साहब, ये जो या कादिर वाली बात है, ये तो हर किसी को करनी चाहिए। जी बिल्कुल, खाने से पहले। हाँ बिल्कुल। और 11 दफ़ा तो बड़ी आसान थी, 7 मिनट की भी बात नहीं है। बिल्कुल कर सकते। बहुत शुक्रिया। जहाँ तक इसके जो फ़ज़ाइल फ़वाइद का ताल्लुक है, एक फ़ायदा ये है कि अगर इंसान पर तंगदस्ती है, गुर्बत है, फ़क्र व फाका है, और वो चाहता है कि मानवी और मादी दोनों एतबार से मालदार हो जाऊं, ज़ाहिर बातिन के एतबार से गिना मिल जाए, तो 2 रकात नमाज हाजत की नीयत से नफिल पढ़े और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 7 मरतबा ये सूरह कौसर पढ़े। हाँ, और जब सलाम फेरे तो ये जो दुआ है, अल्लाह मकफिनी बि हलालिका न हरामिका व अगनिनी बि फज़लिका अम्मन सिवाका, ये हदीस की दुआ है। ये दुआ जो है 11 मरतबा पढ़ के जो है अल्लाह से खैर मांग ले, तो इसकी पाबंदी कर ले। ये 41 डेज की नीयत से शुरू कर ले, इंशाल्लाह जबरदस्त इसका नफा है कि आप जो खुशहाली के जो दस्तरखान बिक जाएंगे, ऐसा खैर कसीर अल्लाह अता फरमाएगा। और दूसरा फायदा ये कि अगर जो सर में दर्द है और सर का दर्द जाता नहीं है, दवाएं भी इस्तेमाल कर रहा है, हर तरह के टोटके कर लिए, जाता नहीं है, तो सूरह कौसर जो 7 मरतबा पढ़ के, खुद पढ़ के दम कर ले या कोई दूसरा पढ़ के उसके ऊपर ये 3 मरतबा फूंक दे, तो इंशाल्लाह 2-3 दफा करने पर जो है कैसा भी सर का दर्द होगा वो ठीक हो जाएगा। और तीसरा, अगर पेट में दर्द है या अल्सर की तकलीफ आमतौर पर हो जाती है, उसकी जलन है, तो 7 मरतबा यही सूरज या सूरह कौसर पढ़ के एक चुटकी नमक यूं ली और पढ़ के उसके ऊपर दम किया और वो चाट, या किसी दूसरे ने पढ़ के दम किया और उसको चटा दी, बच्चा है या बड़ा है, तो जनाब वो 1-2 दफा चटाने में ही इंशाल्लाह जो है उसके पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। अगर सुबह चटा दी है, अब दूसरी चुटकी शाम को चटाएं, इंशाल्लाह जो 2-3 दिन में ही जो किसी किस्म की पेट की तकलीफ जो रफा हो जाती है। और एक फायदा ये कि अगर दुश्मन है और वो सताता है, तंग करता है, हर तरह तकलीफ पहुंचाता है, तो रोजाना 41 मरतबा ये जो है सूरह कौसर पढ़ी जाए। खास तौर पे वो दुश्मन कि जो से अकेला नहीं है बल्कि पूरा एक जो है वो जत्था है दुश्मनों का, वो मिल के आपके खिलाफ प्लानिंग करते हैं, मिल के आपके खिलाफ जो है वो जोड़ तोड़ करते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं। तो ऐसे जत्थे को तोड़ने के लिए, ताकि आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो जाए और ये इनका जो है वो शरारत बिखर जाए, तो 41 मरतबा आपने इसी नीयत से पढ़ना है कि ताकि इनका आपस का जो जोर है वो तशद्दुद का शिकार हो जाए। तो ये 41 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ ये पढ़ के जो दुआ कर लें, इंशाल्लाह ये 21 दिन करेंगे। 21 दिन के अंदर ही अल्लाह तबारक व तआला किसी भी किस्म की जो है वो साजिशी लोग होंगे उनको अल्लाह तबारक व तआला तितर बितर कर देंगे। ये इसका नफा है। और एक इसका फायदा ये है कि अगर इंसान जो है इसको 313 मरतबा पढ़े, रोज 313 मरतबा पढ़े, तो किसी भी किस्म की हाजत है, किसी किस्म की कोई बीमारी है या किसी भी किस्म के दुश्मन है, हर चीज से अल्लाह तबारक व तआला आपको महफूज रखेंगे। उसमें आप अपनी भी नियत कर सकते हैं, अपने भी बच्चों की नस्लों की भी नियत कर सकते हैं। 313 दफा रोजाना सूरह कौसर पढ़ने का एहतमाम।
اور اول آخر جو 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کسی بھی قسم کا دشمن ٹھہرے گا نہیں اور نہ کوئی دشمنی کر پائے گا. اسی طریقے سے اگر جو ہے کوئی بیماری اور تکلیف پہنچے خطرہ ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گا اور آپ محفوظ رہیں گے. سبحان اللہ. یہ فوائد ہے. اور باقی جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، ایک اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو مالدار بنائیں گے اور اس کا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا، اللہ اس کو جو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو دشمن ہے وہ مغلوب اور زیر ہوں گے. جو دشمن ہے اس کو ستانا چاہتے ہیں یا دشمن پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو دشمن سے محفوظ رکھے گا اور یہ جو ہے دشمن سے محفوظ رہ کر بلکہ دشمن ہی جو نقصان اٹھا کے وہاں سے دوڑیں گے. یہ اس کا مطلب. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ دین اور دنیا اور آخرت کی ساری خیریں اس کو عطا کریں گے بشرطیہ کہ یہ ایمان اور عمل صالح کے راستے پر قائم رہے گا. یعنی فصلی ربک ونحر، یہ جو حقیقت بیان کی ہے یہ اس کے اوپر اگر قائم رہے گا. اور لربک کی قید چونکہ اس میں لگائی رب کے لیے، اس کا مطلب ریا کے لیے نہ ہو، رضا کے لیے ہو. اس کی یہ عبادت و قربانی وہ رضا کے لیے ہونی چاہیے اللہ کی، یہ دنیا کے ریا کے لیے نہ ہو. بس یہ اگر کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دین دنیا کی خیر اس کو عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. یہ اس کے خوابوں میں تعبیر بیان کیے. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 اسما اس پر گفتگو کی، اس کے فضائل و فوائد بیان کیے. اس کے بعد جو ہے وہ نام جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اسماء اعظم کے طور پہ دیے گئے تھے ان کے فضائل و فوائد پر گفتگو ہوئی. اور پھر لاسٹ میں ابھی ہم نے حروف تہجی یعنی الف با تا سا گویا کہ یا تک ان حروف تہجی کے فضائل و فوائد آپ کے سامنے رکھے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہم کوئی بھی سیگمنٹ اس حوالے سے جب مقرر کرتے ہیں تو ہم الٹپ اٹکل پچو کے ساتھ کوئی ایسا سیگمنٹ شروع نہیں کرتے. خاص طور پہ میرا اپنا مزاج یہی ہے، میں رجوع اللہ کرتا ہوں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، استخارے کرتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ میرے دل میں ڈال کہ میں اب آگے کون سا سیگمنٹ شروع کروں کہ جس سے لوگوں کو نفع پہنچے. تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جو میرے دل میں ڈالتا رہا میں اسی طریقے سے آپ کے سامنے یہ مفتی قرآن کی آیات اور اسماء اعظم کے فوائد و فضائل اور حروف تہجی کی تاثیرات پیش کرتا رہا. اب ظاہر ہے کہ لاسٹ پروگراموں میں ہمارے حروف تہجی مکمل ہو چکے تھے، گویا کہ 28 پروگرام اس کے مکمل ہوئے. اور ظاہر ہے کہ پورے کی فیڈ بیک پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک عالم کا عالم الحمدللہ اس سے جو ہے نفع حاصل کر رہا ہے اور بہترین فیڈ بیک دیتا ہے کہ ان کو بہت فائدہ پہنچا ہے. اب آخر میں اب اگلا سیگمنٹ ہمیں شروع کرنا تھا تو میں بھی اس کے بعد سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ تھا اور دعا گو تھا کہ یا اللہ اب میں کیا پیش کروں. یار لوگوں کی بھی مختلف آراء ہمارے میں موصول ہو رہی تھی کہ ہم اگلا کون سا سیگمنٹ شروع کریں. تو اللہ تبارک و تعالی الحمدللہ میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ قرآن کریم کی صورتوں پر تو گفتگو ہو چکی ہے کہ ایک ایک صورت کے مکمل فائدہ میں بیان کر دیے، لیکن صورتوں کی الگ الگ آیات کے حوالے سے جو آیات اس پہ پر تاثیر اور پر نور ہیں اور جس کے مستقل الگ کوئی فوائد ہیں ان آیات پر گفتگو ہونی چاہیے. تو یہ بات دل میں آئی کہ آیات قرآنی یعنی قرآن کریم کی وہ آیات جن آیتوں کے اندر ارسال کوئی ایسی تاثیر ہے کسی خاص مقصد کے لیے اس کو پیش کیا جائے. لہذا اس کا عنوان میں نے قائم کیا آیات قرآنی کی وہ کے فوائد. تو آیات قرآنی کے فوائد کے عنوان سے آج ہم پہلا سیگمنٹ اس کا افتتاح کر رہے ہیں اور یہ سورہ بقرہ سے ہم شروع کر رہے ہیں. سورہ فاتحہ تو خود ایک چھوٹی سی سورت ہے، اس کے فضائل و فوائد تفصیل سے بیان کیے جا چکے ہیں. اب سورہ بقرہ کے اندر کون کون سی وہ آیتیں ہیں جن آیتوں کی کسی خاص مقصد کے لیے کوئی تاثیر ہے ان آیتوں پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. اور میں نے جو ہے اپنی سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پہنچا ہم 4 آیتوں پر گفتگو کیا کریں ایک پروگرام میں. اسے ایک آیت کی کہ 2-3 فوائد بیان کر دیے، دوسری آیت کے 2-3 فوائد بیان کر دیے، تو ہر پروگرام میں 4 آیتیں آپ کے سامنے پیش کیا کریں. تو یہاں جب وہی ہوا کہ آج ہم الحمدللہ 4 آیتیں آپ کے سامنے لائے ہیں اور سورہ بقرہ کی اور ان کی جو بھی تاثیر ہوگی جو فوائد ہوں گے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ اپنے جو بھی مقاصد میں ان کو استعمال کر سکتے ہیں جائز طریقے سے اور پورے صدق و اخلاص کے ساتھ اس سے نفع اٹھائیں اور ظاہر ہمارے لیے عظیم صدقہ جاریہ ہوگا. تو گویا کہ پہلا اور نیا سیگمنٹ ہے آیات قرآن کے فوائد. اس حوالے سے سب سے پہلے جو ہے ہم آیت پیش کرتے ہیں اور وہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 71 آیت ہے. تو اس میں اس کا ایک ٹکڑا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فسبوها وما كادوا يفعلون
بس وہ لگتے نہیں تھے کہ ذبح کریں گے، مگر انہوں نے ایسا کر لیا۔ تو گویا کہ لگتا نہیں تھا وہ ذبح کریں گے، مطلب یہ اشارہ اصل میں دیا۔ یہ وہ واقعہ جو گائے کا واقعہ ہے، بنی اسرائیل کے اندر ایک قصہ پیش آیا تھا کہ جو وہ گائے کو ذبح کیا جائے، لیکن یہ کہ وہ گائے کو ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ہیر حجتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ سارے ان کے اشکالات شبہات دور ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہوں نے ذبح کر دی گائے، اور پھر جو مقصد حاصل ہوا اس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات پیش کی، فذبحوها، پھر اس کو ذبح کیا، یعنی بنی اسرائیل گائے کو ذبح کر دیا، اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ ایسا کر لیں گے، لگتا نہیں تھا کہ وہ ذبح کریں گے، لیکن یہ کہ باہر انہوں نے گائے کو ذبح کیا۔ یہ آیت ہے، یہ آیت جو 71 ہے، اس کے مختلف فوائد پیش کیے گئے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ پھل یا کوئی ایسی چیز جس کو آپ کاٹ کر اس کی مٹھاس یا شیرینی کے متمنی ہوں کہ یہ چیز میٹھی نکلے، اس میں اس آیت کو بڑی تاثیر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، مثلا آپ نے پھل کاٹنا ہے، خربوزہ خاص طور پہ، خربوزہ اب جاتے ہیں آپ کاٹے اور وہ میٹھا نکلے، تو آپ اس آیت کو جو ہے وہ 3 مرتبہ چھری کو پر دم کریں، فذبحوها وما كادوا يفعلون، فذبحوها وما كادوا يفعلون، فذبحوها وما كادوا يفعلون، 3 دفعہ پڑھ کے چھری پہ دم کریں اور بسم اللہ کر کے خربوزہ کاٹیں، یا اسی طریقے سے تربوز کاٹیں، یا اسی طریقے آم کاٹیں، امرود کاٹیں۔ تو کوئی بھی ایسا پھل کہ جس کے کاٹنے کے بعد آپ اس کے میٹھے ہونے کے متمنی ہوں، تو آپ یہ پڑھ کے دم کر کے کاٹیں گے تو انشاءاللہ وہ پھل میٹھا نکلتا ہے۔ اور یہ بارہا کا تجربہ ہے کہ بظاہر وہ پھیکے بھی ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کلام میں ایسی تاثیر ہے کہ یہ پڑھ کے جب کاٹا جاتا ہے تو واقعی وہ میٹھا ہو جاتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی مٹھاس پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ ایک تاثیر۔ دوسری تاثیر یہ کہ کوئی اور چیز ہے، پھل نہیں ہے، کوئی اور ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ یہ میٹھی ہو، اس کے اندر مٹھاس محسوس ہو، ایسا چاہتے ہیں، تو وہ اس چیز کو بھی آپ کی جب 3 مرتبہ آیت پڑھ کے دم کر کے بسم اللہ کر کے کاٹیں گے تو اس چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالی مٹھاس پیدا کر دیں گے۔ تو گویا کہ یہ اس آیت کی تاثیر ہے۔ دوسری آیت جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 137 نمبر آیت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سو اب کافی ہے تیری طرف سے ان کو اللہ، اور وہ یہ سننے والا جاننے والا۔ یہ 137 نمبر آیت ہے۔ یہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کافی ہے۔ اصل بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ یہ کفار و مشرکین، یہ یہود و نصارہ آپ پہ حسد کرتے ہیں، عناد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ اس طرح سے بالکل مطمئن رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست آپ کی حفاظت کریں گے اور ان دشمنوں کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ آپ کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آپ اشاعت دین دفاع اسلام میں لگے رہیں، دعوت تبلیغ میں لگے رہیں، باقی ان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پروٹیکشن کریں گے۔ یہ آیت ہے۔ تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس کو یہ کسی ناراض کو راضی کرنے میں بڑی تاثیر ہے، مطلب حاکم ہے یا آپ کے دفتر کا باس ہے یا کوئی بھی بڑا جو آپ سے ناراض ہو گیا ہے، اس کے اندر اس کی زبردست تاثیر ہے۔ اس آیت کو آپ 11 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، پڑھ کے ہاتھوں دم کے چہرے پھیرے سینے پہ پھونک لیں، اور وہ شخص جا کے ملے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو مہربان کر دیں گے اور اس کے دل کی ناراضگی دور ہو جائے گی۔ یہ ایک تاثیر ہے۔ یا یہ کہ اگر پڑھ نہیں سکتے تو اس کا تعویذ بنا لیں، اس آیت کو کاغذ بھی لکھ کے تعویذ بنا کے اپنے بازو پہ باندھ کے چلے جائیں۔ مرد سیدھے بازو پہ باندھے، عورت الٹے بازو پہ باندھے، تو یہ باندھ کے چلے جائیں، انشاءاللہ جو وہ راضی ہو جائے گا، وہ حاکم ہے، باس ہے، جو بھی حکمران ہے، تو انشاءاللہ آپ کے حق میں جو بات کرے گا۔ دوسری تاثیر یہ کہ میاں بیوی میں کوئی ناراض ہو گیا ہے، اب میاں بیوی میں کوئی ناراض ہے، اس کو راضی کرنا مطلوب ہے، تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ 11 مرتبہ بیوی پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر چہرے پہ پھیرے اور اسے جا کے گفتگو کرے، اللہ اس کے دل کو مہربان کر دے گا۔ اور یا یہ کہ اس کو لکھ کے اپنے الٹے بازو پہ باندھ کر جائے تو میاں آپ کا راضی ہو جائے گا۔ یا بیوی ناراض ہے تو میاں 11 مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر چہرے پہ پھیرے یا بنا کے تعویذ سیدھے بازو باندھ کے بیوی سے بات کرے، انشاءاللہ وہ راضی ہو جائے گی۔ تو گویا کہ میاں بیوی اگر کوئی ناراضگی ہو گئی تو اس کے لیے اس کے اندر تاثیر۔ اس کے علاوہ کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی عنوان ایسا کوئی ناراض ہو گیا، بھائی سے ناراض ہو گیا، بہن بھائی سے، ماں باپ، گویا کہ کوئی بھی رشتہ جو ناراضگی اور اس کو رضامندی میں
جو آپ نے تبدیل کرنا ہے اس کا یہ طریقہ ہے کہ آیت 11 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کے جو ہے اپنے اوپر دم کر کے چلے جائیں، اور جو ہے یا یہ کہ لکھ کے بازو پر چلے جائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کی ناراضگی دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد تیسری آیت 156 نمبر سورۃ بقرہ، آیت نمبر 156۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا جو کلمہ کتنا معروف ہے، کسی بھی مصیبت کے وقت، خاص طور پہ موت کے وقت پڑھا جاتا ہے۔ اس میں عجیب و غریب تاثیر ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، کیونکہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مصائب کا ذکر کیا جو انسانوں پہ آتی ہے، کہ فقر ہے، کہ خوف ہے، کہ دیگر جو مصائب ہیں، سارے مصائب ذکر کیے، اور اس کے بعد کا وہ بشیر صابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بشارتیں ہیں، اور ان صبر کرنے والے جو ہیں ان کے اوپر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ صبر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہیں، اگر یہ ہمارا پیارا اللہ کے پاس چلا گیا ہے تو ہم نے اللہ ہی کے پاس چلا جانا ہے، ہم سب اللہ کے ہیں۔ تو یہ گویا کہ یہ بات کہتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے، اس آیت کے ٹکڑے میں بڑی تاثیر ہے گم شدہ چیز کے لیے۔ کوئی چیز آپ کی گم ہو گئی ہے، اب اس کے لیے آپ پریشان ہیں، گم شدہ چیز جو ہے وہ مل جائے، اس کے لیے ہے کہ آپ اس کو 101 دفعہ اس آیت کا ورد کریں، 101 دفعہ اس آیت کا ورد کریں۔ اب بلاخر جو ہے 11 مرتبہ درود ابراہیمی بیٹھ کے ایک جگہ پہ 101 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون 101 دفعہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد دعا کر لیں کہ یا اللہ میری جو گمشدہ چیز ہے وہ مجھے مل جائے۔ یہ دعا کر کے آپ اس کو تلاش کرنا شروع کریں، انشاءاللہ بہت جلدی وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ اگر نہیں پہلے دن ملی، دوسرے دن پھر کریں، 3 دن آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ 3 دن میں آپ کی گمشدہ چیز مل جائے گی۔ یہ بہت مجرب ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی گم ہو گیا ہے، اب آدمی گم ہو گیا ہے تو اب اس کے لیے کیا کریں؟ اس کا بھی یہ طریقہ ہے کہ آپ اس آدمی کے نام کی عدد نکال لیں۔ اس آدمی کا نام مثلا علی ہے، علی ہے، محمد علی ہے، تو علی کے 110 بنتے ہیں، محمد کے 92 بنتے ہیں۔ 110 اور 92 کو جمع کر لیں، ٹوٹل کتنا بنا؟ اتنی تعداد میں آپ اس کا ورد کریں، روزانہ اس کا ورد کریں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور پڑھ کے جو گمشدہ جو بھی ہے، بچہ گم ہو گیا ہے، بھائی بہن گم ہو گیا ہے، یا ماں باپ میں سے کوئی اغوا اور گم ہو گیا ہے، تو جب اس کی دعائیں کرتے رہیں، 21 دن پابندی سے کریں، انشاءاللہ اس کا سراغ مل جائے گا کہ وہ آدمی کہاں ہے، انشاءاللہ اس کی خیر پتہ چل جائے گی۔ تو گمشدہ چیز ہو یا گمشدہ کوئی انسان ہو، اس کی تلاش کرنے میں اس آیت کو زبردست تاثیر ہے، انشاءاللہ وہ چیز مل جاتی ہے۔ اور اگر وہ چیز بالفرض خدا نخواستہ نہیں ملی تو اس سے اعلیٰ اور عمدہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر یہ تاثیر ہے۔ اس کے بعد چوتھی آیت جو ہے، چوتھی آیت سورہ بقرہ، آیت نمبر 165۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شدید العذاب۔ اور بعض لوگ وہ ہیں